अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ान की आमद है और सब लोग इस वक्त रमज़ान मोड में हैं। हर शख्स रमज़ान की तैयारी भी कर रहा है। एक कैफियत इंसान की फ़र्क हो जाती है जब रमज़ान करीब आता है और जब रमज़ान के बारे में हम सोच रहे होते हैं। तो ऐसे मौके पे हमें ये देखना है कि हम रमज़ान को कैसे गुजार रहे हैं, और ऐसे मौके पे हमने ये भी देखना है कि हमारे वो प्यारे जो उम्र के शायद उस हिस्से में हैं जिनके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल हेल्थ के हिसाब से और बहुत से मामलात में बढ़ती चली जा रही है, उनके लिए भी रमज़ान को हमने कैसे प्लेजेंट एक्सपीरियंस बनाना है। एक्चुअली ये एक ज़िंदगी का ऐसा साइकिल है जिसके बारे में हमने कभी भी सोचा नहीं होता। जब हम जवान होते हैं तो बहुत सारी इबादात को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम कहते हैं अच्छा अम्मी जब आपकी उम्र के होंगे तो देखेंगे, और दिल दिल में भी सोचते हैं कि दरअसल अभी तो कभी तालीम है, कभी बच्चे छोटे हैं, कभी कोई प्रोफेशनल स्ट्रगल है, कभी अपने मेके ससुराल हैं, उनके मसले मसाइल चल रहे हैं। तो जब ये सारे फेजेस गुजर जाएंगे और एक ऐसा वक्त आएगा जब मेरे पास बहुत फ्री टाइम होगा, फिर मैं आराम से टिक कर इबादत करूँगी। लेकिन क्या होता है, ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि जो भी वक्त मिलता है और जिस वक्त भी सोच आती है ना, उस वक्त जो सही काम है वो कर लेना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, हम ऐसे चैलेंजेस में घिर जाते हैं जो हमारी ज़ात के अंदर हैं। फिर और लोगों से बातचीत करते हुए पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या मसले चल रहे हैं, कितनी अंदर की स्ट्रगल्स हैं, बाहर की स्ट्रगल्स हैं, फिर बीमारियां हैं, फिर याददाश्त का मसला शुरू हो जाता है। और एक वक्त तो आता है कि हमें लगता है कि सब लोग जूम स्पीड क्या कुछ कर रहे हैं, और चलो हमने सोचा था कि उस वक्त हम रिटायर्ड होंगे। साथ ही हमने सोचा था कि ठीक है, बच्चों की भी जो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उनकी शादियां हो जाएंगी, अल्लाह की इबादत करेंगे। लेकिन जब अल्लाह की इबादत के मराहिल आते हैं तो वहाँ पर भी हम अब स्टक हैं, बैडली स्टक हैं। वो काम भी हमसे नहीं सही तरह से किए जा रहे। तो ये क्या सिलसिला है? मैं चाहती हूँ कि हम आज इसके ऊपर बात करें कि रमज़ान की जो बरक़ात हैं वो सीनियर सिटीजन्स कैसे हासिल कर सकते हैं। और बरकत का हमें जो लुग़वी मायने है वो भी समझना चाहिए कि बरकत का मतलब क्या होता है ना। हम ये लफ्ज़ बोलते तो बहुत ज़्यादा हैं। बरकत उसको कहते हैं ना कि जो चीज़ या जिस तरीके से हम समझते हैं कि लॉजिकली अकल के ज़रिए कोई काम हो सकता है, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हमें हासिल हो जाए। जैसे आप देखें कि अगर आप कहते हैं कि मुझे प्यास लगी हुई है या मुझे भूख लगी हुई है, मुझे तो लगता है कि मेरे सामने 2 चपातियाँ भी आएँ तो मैं पूरी खा लूँ, फिर भी मुझे भूख लगी होगी, शायद तीसरी की ज़रूरत पड़े। बरकत ये है कि आपने 3 लोगों के साथ या 4 लोगों के साथ मिलकर बाँट कर वही एक चपाती खाई, और थोड़े-थोड़े टुकड़े, चंद नवाले आपके हिस्से में आए, लेकिन फिर भी आपका भी पेट भर गया और उनका भी पेट भर गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो एक कॉन्सेप्ट दिया है ना, वो क्वांटिटी का नहीं है बल्कि क्वालिटी का है। और क्वालिटी जो एक मुस्लिम के लिए होती है, मुसलमान के लिए होती है, वो बरकत वाली क्वालिटी होती है कि हम उस सही तरीके के ऊपर चलें जिससे हमारा रब राज़ी हो जाए और हमें वो बरक़ात जो अल्लाह ताला ने किसी भी मामले में, किसी भी खैर के काम में रखी हैं, वो हमें हासिल हो जाएँ। तो हम देखते हैं कि सूरह अल बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, आयत नंबर 183 में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, और उसकी वजह भी बता दी गई ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो हम में से हर शख्स जिस भी उम्र का हो, कुछ बातें अपने लिए हाईलाइट कर लें। पहली बात क्या, अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं। नंबर 2, हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। नंबर 3, हमने उससे तकवा को हासिल करना है। और आगे की आयत में ये भी आ रहा है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। और वो कुरान क्यों नाजिल किया गया? हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, ये लोगों की हदायत के लिए है और
اس میں بہت زیادہ واضح دلائل ہیں اور فرقان ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے کی پوائنٹس یہاں پر آتے ہیں جن کو ہم نے رمضان میں لے کر چلنا ہے، اور آسانیاں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، کیونکہ اسی آیت میں آگے آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے اور مشکل نہیں رکھی۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے، رمضان جو ہے وہ آسانیوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو مزید بہتر جو ہے وہ بناتے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں آسانی آئے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے ذریعے ہماری زندگی میں مشکلات ہوں۔ اور پھر کیا ہے، ہم یہ گنتی کے دن پورے کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور پھر اس آیت کے آخر میں جو کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، وہ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری آئے۔ تو کسی بھی عمر میں جب ہم ہیں تو ہم نے ان ایریاز پہ کام کرنا ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہ روزے ہم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے ہمارے ذہن میں کہ میری تو کوئی بیماری ایسی ہے جس کی وجہ سے شاید میں روزے نہ رکھ سکوں، تو الحمدللہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہی تو روزہ نہیں ہے نا۔ حدیث کے مطابق ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اور اتنے کرنے کے کام ہیں جن میں ہم اپنا حصہ لگاتار ڈالتے چلے جاتے ہیں، جس سے ہم بھی اس فرض عبادت کا حصہ بنتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، لیٹس سے ہم سپوز یہ بھی کر لیں کہ کسی کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، جس میں بھوک پیاس روکنی ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ فدیہ دے رہے ہیں، آپ کسی اور کو روزے رکھوا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت سسٹم بنایا ہے نا، کہ آپ کو کتنی کمپلیٹ فیلنگ آتی ہے کہ میری وجہ سے کچھ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں تو غم منانے کی ایسے معاملات میں گنجائش ہی نہیں دی گئی نا۔ جیسے سائیکالوجی، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی سرکل آف کنٹرول ہوتا ہے، سرکل آف نو کنٹرول ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں اور کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں جب ہم اس ڈومین میں جاتے ہیں نا، جب ہم دین پہ نظر ڈالیں، جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، تو وہاں ہمیں کسی قسم کی فرسٹریشن نہیں دی گئی۔ وہاں پہ ہمیں کیا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اب ہم کیا کریں کہ وہاں پر جو بھی طریقہ کار ہمیں بتایا جا رہا ہے اور لوگوں کو روزے رکھوائیں۔ اسی طرح خالی بھوکا پیاسا رہنے کی بات نہیں، اور کتنے ہی کرنے والے کام ہیں، ہم اس پہ توجہ دیں۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے اندر تقویٰ کو بڑھاتے چلے جائیں۔ جیسے جیسے انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے نا، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہم ذرا بولڈ ہو جاتے ہیں۔ ہم کئی باتیں جو پہلے ذرا تھوڑا سا جھجکتے ہیں کسی کو کہتے ہوئے، کھٹاک کھٹاک کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ اسی لیے لوگ ذرا بزرگوں سے گھبراتے بھی ہیں کہ وہ منہ پہ بول دیتے ہیں اور ڈانٹ دیتے ہیں، انسلٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے ان رویوں کو اپنے ان کی اصلاح کرنی ہے نا، کہ سیلف ریسٹرین ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ کون سی بات بولنی ہے، کون سی بات نہیں بولنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور مجھے اپنے رویوں پہ نظر رکھنی ہے، اور مجھے تمام وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ راضی ہو۔ اور پھر جو اگلی آیت تھی اس کی بھی باتوں پہ توجہ دینی ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو قرآن کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے؟ کیا میں قرآن کو جو میں اتنے سالوں سے پڑھ رہی ہوں الحمدللہ، اس کا میں نے ترجمہ اور تفسیر جو ہے اس کی طرف توجہ دی، اور اس کے مطابق میں نے اور لوگوں کو گائیڈ کیا؟ کیا اس عمر میں آ کر بھی جب میرے چیلنجز ڈیفرنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں تو میرے اندر فرقان ہے کہ میں صحیح اور غلط کی نشاندہی کر سکوں، یا یہ کہ میں ہر بات پہ سوچوں میرا تو اتنا تجربہ ہے اور اب سب لوگوں کو میری بات ماننی چاہیے، میرا کنٹرول ہونا چاہیے، یا یہ کہ میں نے سب کچھ ہی چھوڑ دیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی میں کوئی بھی کام نہیں صحیح طرح سے کرتی۔ آپ دیکھیں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جاتی ہے، تو کیا میں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کوئی بھی کام کرنے والا اس کو کر لیتی ہوں کہ میں نہیں کرتی؟ فرقان ہمیں یہی بتاتا ہے نا کہ ہم ہر دور میں رہتے ہوئے صحیح اور غلط کی پہچان صحیح طرح سے کر سکیں۔ اور پھر یہ بھی کہ کچھ بھی، کوئی بھی ہماری عمر ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ جیسے جب تک میں نے خود قرآن کو اس طرح سے نہیں پڑھا تھا اور ان باتوں پہ ایسے غور و فکر نہیں کیا تھا، سفر پہ جانا نا، تو اگر قصر نماز پڑھنی تو بار بار کہنا تسلی نہیں ہو رہی، تسلی نہیں ہو رہی۔ لیکن اب میں اتنی خوش ہوتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو بار بار کہتی ہوں میرے رب تو کتنا مہربان ہے کہ تجھے پتا تھا کہ سفر میں
کتنا جانا آنا، تھکن، کبھی کہیں کبھی کہیں، میرے رب آپ نے ہمیں قصر نماز دے دی۔ اسی طرح اور کتنی آسانیاں ہیں، جیسے بیماری کی حالت ہے، بہت ٹھنڈا پانی ہے، یا یہ کہ کہیں پانی میسر نہیں ہے تو آپ کتنے آرام سے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو ایسے مواقع پہ ہم کبھی بھی یہ کہتے نہ نظر آئیں تسلی نہیں ہو رہی، مزہ نہیں آ رہا، تسلی نہیں ہو رہی، کیونکہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جو آسانیاں ہیں ان کو ان اے وے ہم نگیٹ کر رہے ہیں نا، ان کو ہم مان نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں بھئی کیا ہے، کچھ اور طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہاں پہ شکر گزاری کی بات آئی، کبھی کبھی جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہم الحمدللہ اور تسبیحات پڑھتے تو نظر آتے ہیں، لیکن ہم دل سے شکر گزار نہیں ہوتے۔ ہمارے بچے کیسے گرو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آسانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں، کتنے لوگ ہمیں پوچھ رہے ہیں، یا کیسے کیسے ہم بہت سے مشکلات سے بچے ہوئے ہیں۔ بس ہم ہر وقت وہ پرانے وقتوں کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ جب ہم جوان تھے تو ہم کیا کچھ کرتے تھے، ہم اپنے آپ کو دیکھ کے فضول میں ڈپریس ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں بہت سی باتوں کو اس وقت سیکھنا ہوگا۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ایک تو ہم وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے اس کو مضبوط کریں، دوسرا اپنے خاندان والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کنیکٹ ہوں، اور اپنی صحت پر بھی کام کریں بہت زیادہ۔ تو یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ روحانی طور پہ ہم نے قرآن کو زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی کی آئی سائٹ کا مسئلہ ہے تو آج کل تو بہت آسانی ہے، آپ لسننگ کر سکتے ہیں، ایون آپ لیکچرز وغیرہ سن سکتے ہیں، دورہ قرآن سن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے جانا مشکل ہے، کچھ لوگ ویل چیئر پہ ہوتے ہیں، یا یہ کہ ان کو لگتا ہے کہ جی باقی گھر والے اتنے مصروف ہیں کہ ان کا میرے اوپر فوکس نہیں ہے، تو آپ محلے کی کئی دفعہ کوئی خواتین جا رہی ہیں، آپ ان کے ساتھ پلان بنا سکتے ہیں، اور وہ نہیں بنتا تو آپ اپنے موبائل فون پر ہی لوگوں سے لنک ڈلوا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک جو ہے اس کو سن سکتے ہیں، اور اپنے اذکار جو ہیں ان کو بڑھا سکتے ہیں، یا سن لیں یا پڑھ لیں۔ آپ کو بس ایک بٹن دبانا ہے اور وہ آٹو پلے بھی خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اپنی نمازیں اور جو نوافل ہیں ان میں بہت دعائیں دیکھیں، اپنے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے خاندان والوں کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے خاندان کے ان بچوں کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے جو ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت وہ کام نہیں کر رہے، اتنے مسئلوں میں، اتنی ٹینشنز میں، اتنے فتنوں میں جو ہیں وہ ملوث ہوئے ہیں۔ ہم کئی دفعہ ان کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں اولڈ ایج میں جا کے کہ ہم نے تو اپنے بچوں کو ایسے نہیں پالا، ہمارا زمانہ تو ایسا تھا اور ایسا نہیں تھا، لیکن ہم ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک بنائے اور ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ پھر اسی طرح سے کبھی کبھی اگر آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی ایسا موقع ملتا ہے کہ آپ خود سے باہر جا کر، رمضان میں بہت سی ایسی ڈرائیوز ہو رہی ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، کوئی ڈونیشن دی جا رہی ہیں، نیڈی لوگوں کے انٹرویو کیے جا رہے ہیں، آپ وہاں پہ کیونکہ آپ کا تجربہ ہوتا ہے آپ وہاں پہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، وہاں بیٹھ سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کر لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، یا یہ کہ اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ کوئی ڈونیشن بھیج سکتے ہیں ان کو، کوئی بھی اماؤنٹ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں۔ رمضان کا موقع جو ہوتا ہے نا وہ فیملی ٹائم بڑھ جاتا ہے اس میں، تو اس موقع کو یوٹیلائز کریں کہ جو آپ کی فیملی میں ینگ بچے بچیاں ہیں ان کے ساتھ اسلامک نالج بھی شیئر کریں، پھر اسی طرح سے بہت سے اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں ان کو بھی صحیح طرح سے لے کے چلیں۔ جتنا زیادہ ہم اپنے اس چیز کو بہتر بناتے چلے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آٹومیٹیکلی اوور آل جو چیزیں ہیں نا وہ بہتر ہو جاتی ہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پہلے ہی ہمت ہار جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکیں گے، کچھ کے بچے یا گھر والے ان کو روک دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور وہ کیری نہیں کر پاتے تو وہ حسرت سے سوچتے رہتے ہیں کہ کیا کریں۔ تو پہلا ہمارا جو ایک ارادہ اور نیت ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ میں نے روزے رکھنے ہیں، اگر میں پورے نہیں رکھ سکتی تو چلے میں کچھ روزے رکھوں، لیکن اگر آپ کا پلان ہوتا ہے روزے رکھنے کا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ ضرور اپنا میڈیکل چیک اپ بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے کہ آپ جیسے ہی رمضان کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ ضرور ایک وزٹ ڈاکٹر کو کر لیں، اور میں تو یہ کہوں گی کہ کم از کم یعنی جیسے شعبان کے مہینے میں بھی کریں اور اس سے پہلے بھی کریں، اور کم از کم 2-3 وزٹس آپ کی ہوں رمضان سے پہلے،
جس میں آپ جو بھی آپ کو بیماری ہے نہیں ہے آپ اپنا چیک اپ کرائیں اور ڈاکٹر کو بتائیں، کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو میں نے رمضان میں اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھنا ہے کہ میں روزے رکھ سکوں، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو سال میں ایک دفعہ آتی ہے۔ اور آپ دیکھیں لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں اور لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو ڈی ٹاکس کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، اور کئی دفعہ جو ہماری بیماریاں ہیں اس میں بھی ڈاکٹرز ہمیں بیسیکلی پرہیز ہی بار بار بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ نہ کھائیں وہ نہ کھائیں، تو کیوں نہ ہم، اگر ہمیں وہ پرہیز بتایا ہی جا رہا ہے تو ہم رمضان کو یوز کریں وہ ٹائم کے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں۔ یعنی رمضان ہمارے لیے ڈرنے کا سبب نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا فٹ کر کے اس کی طرف جانا ہے، کیونکہ ایک جو بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو رمضان سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے، جو لوگ روزے رکھتے ہیں اور روزوں پہ توجہ دیتے ہیں ان کی بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ان کی عمر میں بھی برکت آنی شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں لانجیویٹی ان کی جو ہے وہ زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو کہ سائنٹیفک فیکٹ ہے، آپ کہیں گے کہ نہیں وہ تو بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ہم رمضان کو ویسے نہیں گزار رہے نا جیسے ہمیں گزارنا چاہیے، اور نہ ہی اس پہ ہماری توجہ ہوتی ہے۔ جیسے یہ کیوں ہماری عمر دراز ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے اور بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں وہ جو آپ کا ایک بریک ملتا ہے کھانے سے پینے سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے، تو آپ کی باڈی کے اندر ایک ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے آٹوفیجی۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں، کیونکہ اب باڈی میں کوئی لوڈ نہیں آ رہا نا کام کرنے کا، تو باڈی کیا کرتی ہے کہ جتنے بھی آپ کی باڈی میں سیلز ہوتے ہیں یا تباہیاں ہوئی ہوئی ہوتی ہیں ان سب کا صفایا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایجنگ جو ہے اس کے اوپر بھی کام ہوتا ہے۔ اچھا، جو ہماری باڈی میں جیسے انفیکشنز والی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں انفلیمیشن وغیرہ، وہ بھی کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے ایسی بیماریوں کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے جیسے الزائمرز ہے، پارکنسنزم ہے، وہ ان کا رسک جو ہے نا وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے یہ فاسٹنگ کے ساتھ ہے، جب آپ فاسٹنگ کریں گے روزہ رکھیں گے تو آپ کی باڈی کی یہ ریپیئر ورک شروع ہو جائے گا۔ دوسرا امپورٹنٹ جو ہم دیکھتے ہیں اسٹیپ جب روزہ انسان رکھتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انسولن کی سینسٹیوٹی بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ ڈائبٹیز وغیرہ جو ہے ایسی بیماری جو ہے یہ کیوں ہوتی ہے، ہمارا انسولن ریزسٹنس آ جاتا ہے میڈیکل ٹرمز میں۔ جب ریزسٹنس آ جاتا ہے انسولن کا تو جو شوگر ہے نا اس کے لیولز وہاں پہ صحیح طرح سے مینج نہیں ہوتے، ریگولیٹ نہیں ہوتے، اور اس میں ہائیز اینڈ لوز آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کبھی انسولن لگانی پڑتی ہے، کبھی آپ کو ادویات لینی پڑتی ہیں، اور اس کے ساتھ پھر بہت ساری کمپلیکیشنز اور مسئلے مسائل بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی انسولن کا وہ جو مسئلہ ہے وہ صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے، امپروو ہو جاتی ہے، آپ کی باڈی جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ اس انسولن کو استعمال کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے لیے انہوں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ پری ڈائبیٹکس ہوتے ہیں اگر وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں، جو یہی طریقہ ہے کہ 12 گھنٹے کا ہم نے روزہ رکھنا ہے نا، چاہے روزہ نہیں بھی ہے، تو ان کی یہ ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے۔ بہت سے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایسا مسئلہ ہے تو آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، جس میں آپ 12 گھنٹے کا روزہ، یعنی رات کو اگر آپ نے 7 بجے تک کھانا کھایا ہے تو پھر صبح 7 بجے تک اس کے بعد کچھ بھی نہ کھائیں، تو آپ دیکھیں 12 گھنٹے جب گزریں گے تو آپ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ اس کو 16 گھنٹوں پہ یا 18 گھنٹوں پہ بھی لے جاتے ہیں، لیکن وہ انہیلدی ڈومین ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب روزہ رکھا جاتا ہے تو جو ایک گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے، ایک بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے، تو جو گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جو بیڈ کولیسٹرول ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی وجہ سے پھر آٹومیٹیکلی آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو رسک ہوتا ہے دل کی بیماری کا، اسٹروک کا، وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ دل کی بیماریاں جو ہیں وہ انفلیمیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آٹوفیجی سے تو ویسے ہی آپ کی انفلیمیشن کم ہو رہی ہے۔ اگر روزہ اس طرح رکھا جائے جیسے رکھنا چاہیے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسٹورڈ فیٹ ہے وہ بھی برن ہونا شروع ہو جاتی ہے جو پہلے سے تھی، اور اس کی وجہ سے وہ پھر بیماریاں جو ہیں وہ بھی کم ہوتی ہیں۔ پھر آپ کا معدہ جو ہے اس میں جو تیزابیت ہے یا برننگ ہے یا اور اس قسم کے چیلنجز ہیں وہ بھی کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔
آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا بہت بڑا تعلق ہے کینسر پریونشن سے، کہ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو وہاں پر کچھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. وہ جو ہارمونز ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو نقصان ہوتے ہیں جو کینسر کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے اس سے بچا لیتے ہیں. آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ نیچرل کیمو تھراپی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے افراد جو ہیں وہ اس چیز سے بھی بچنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ برین ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے، انسان کی انزائٹی اور ڈپریشن سے بچ جاتا ہے، فوکس بہتر ہو جاتا ہے، کلیئرٹی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر معدے کے کوئی بھی مسائل ہیں آپ کے، تو وہاں پر بھی روزہ رکھنے سے اور یہ کھانے پینے سے بریک لینے سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جو آپ کے پروبیوٹکس ہیں، ہیلدی بیکٹیریا ہیں جو اس میں اسٹمک میں ہوتے ہیں، وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور امیونٹی لوگوں کی جو ہے وہ بہترین ہو جاتی ہے.